बलूचिस्तान का जब जिक्र आता है, हमारा सेगमेंट अगला बलूचिस्तान के हवाले से ही है, तो उमूमी तौर पे हमारे जहन में आता है कि संगलाख पहाड़ हैं, खुश्की है, एक पसमानदा तरीन सूबा है, समहाउ है भी बहुत बड़ा इलाका इसका यहाँ पे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे तरक्याती काम हुए हैं, अच्छे हुए हैं और काबिल तारीफ़ हुए हैं। हमने बात उन्हीं इलाकों में से किसी एक इलाके की करनी है। अब सिर्फ ये है कि इन कामों को, ये जो जदीदियत कुछ जगहों पे आई है, इसको फैलाने की ज़रूरत है ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये बज़ाहिर तो पहाड़ों के दरमियान है, लेकिन वहाँ एक ऐसा लगता है कि मॉडर्न शहर बसा दिया गया है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात हैं, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है इसका, और एक ऐसी दुनिया कह सकते हैं जहाँ ज़िंदगी की तमाम जदीद सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है। हम ज़िला हब की तहसील दरेजी की बात कर रहे हैं, जहाँ की पुख्ता सड़कें देखने वालों को यकीनी तौर पे वरता हैरत में मुब्तला कर देती हैं। हमारे विजुअल्स आपको बता रहे होंगे और आप ठीक देख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा किसी मुल्क का डेवलप्ड शहर नहीं है, ये बलूचिस्तान का एक कस्बा, एक टाउन है जिसके मनाजिर हैं दरेजी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर नस्ब मुजस्मे हैं, एक जदीद शहर की याद हमें दिलाते हैं या एक जदीद शहर का इमेज हमारे जहन में बनाते हैं। इसी तरह इस तर्ज पे बने मकानात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं, असातिज़ा वहाँ पे मौजूद हैं, लाइब्रेरी है, पार्क्स हैं। तो ये इस इलाके में कम से कम किसी मौजज़े से कम नहीं लगता। तो हमने कहा ज़रा इस पे आज हम बात करते हैं। बिल्कुल, और दरेजी के हवाले से एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पानी की किल्लत नहीं है। आवाम तो पानी पिएंगे ही, लेकिन ज़राअत की बात करें, दीगर ज़रूरियात की बात करें तो वो भी, इसके लिए भी पानी यहाँ पर दस्तयाब है, क्योंकि पहाड़ों पर का जो सीना चीर कर यहाँ डैम्स बनाए गए हैं। और चंद बरस का खुशहाली की वजह से आसपास के इलाके, हिजरत करने वाले जो इलाका मकीन है, वो भी वापस लौट आए हैं यहाँ पर। और जो लोग पहले पानी की बूंद को तरसते थे, अब खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं। यहाँ का जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपना एक रेस्क्यू सिस्टम है, अपनी एम्बुलेंसेज है, नादरा का ऑफिस है, टेलीकॉम टावर्स हैं, और जो मकीनों की ज़िंदगी में आसानियां हैं वो मैं कहने के बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा भी करती हैं। वाइल्ड लाइफ को महफूज करने के हवाले से भी काम हो रहा है, और ये सब मुमकिन हो पाया है जी भूतानी बरादरान की वजह से। सोले भूतानी जो कि मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं, और असलम भूतानी साहब की जो कि 10 साल से बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, और आज़ाद मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। ज़िला बलोचिस्तान के ज़िला हब की जहाँ हम बात करें, इसकी जो मॉडल तहसील है दरेजी, बलोचिस्तान के दीगर तहसीलों के लिए भी एक डेफिनेटली मिसाली तहसील है कि अगर ये सोचा जाए कि अगर आपकी नीयत और आपका खलूस है तो बलोचिस्तान का हर जो तहसील है वो दरेजी बन सकता है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ असलम भाई साहब मौजूद हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उनसे हम इस मॉडर्न विलेज के हवाले से बात करते हैं। ऑब्वियसली इन शख्सियत का हाथ इनके साथ है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद जी बिल्कुल, जैसा कि हमने उनका जिक्र किया, बहुत शुक्रिया आपने भूतानी साहब ज्वाइन किया हमें। बड़े इंप्रेसिव विजुअल्स हैं, यूजुअली लगता नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन लें बाकी सभी बलोचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में जो नुमाइंदगान हैं वो सीखें इससे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो मनसूबा है, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है इस तहसील का, ये कब शुरू किया गया, इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी, और हाउ डिड इट बिकम अ मॉडर्न विलेज, ये बना कैसे, ओवरऑल कैसे हुआ ये? शुक्रिया एक्सप्रेस टीवी का और आपका कि आप आए मेरे छोटे से विलेज। वैसे तो हमारी फैमिली गुज़श्ता 50 साल से इस हलके से इंतखाब जीतती आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 मरतबा जितने भी इलेक्शन हुए वो हमने ही, मैंने या मेरे बड़े भाई साले भूतानी साहब ने जीते हैं। 2002 में जब मैं सरकारी मुलाजमत छोड़कर सियासत में आया, पहले मैं डिप्टी स्पीकर बना, फिर स्पीकर बना, फिर MNA बना लसबेला गवादर के हलके से। तो इस दौरान मैंने ये सोचा कि अगर दूर दराज के जो गांव हैं उनको अगर हम एक मॉडर्न टच दें, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करें एक मॉडर्न विलेज में, तो ये एक सब पार्लियामेंटेरियंस के लिए और पूरे मुल्क के लिए मैसेज होगा कि वो तमाम शहरी सहूलतें जो देहात में दस्तयाब नहीं हैं वो यहाँ के देहात के लोगों को मिले। और खुशी होती है जब लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को तमाम सहूलतें मिलती हैं, तो एक मकसद भी पूरा होता है, एक शौक़ भी है, लगन भी है। और ये सारी चीज़ें उस वक्त कामयाब होती है जब आप ऑनरशिप किसी को दें। फंड सरकार का होता है, हमने अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाया, जो पैसा सरकार ने दिया
کوشش کی کہ ایمانداری سے وہ عوام خرچ کریں اور یہ چھوٹا سا گاؤں جو کسی زمانے میں ایک ڈسٹی ٹاؤن ہوا کرتا تھا آج پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ زبردست زبردست۔ ویسے تو اس ماڈرن ولیج کی جہاں ہم بات کریں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جہاں پہ ہم بات کرے تھے کہ صحرا میں پانی کا ہونا کسی معجزے سے کم ہمیں نہیں لگتا، اور پہاڑوں کو کاٹ کر چھوٹے بڑے ڈیمز بنانا اور ان ڈیمز کا مقامی آبادی کو فائدہ ہونا اٹ سیلف بڑی ایک زبردست چیز ہے۔ اس کا ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ یہ جو مقامی آبادی کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے کس طرح سے اس کو آپریٹ کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے بلوچستان میں پانی بہت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ذخیرہ کر کے زیر کاشت جو زمینیں ہیں بنجر ان کو لایا جائے۔ الحمدللہ ان ڈیمز چھوٹی بڑی جو ڈیمز ہم نے بنائی ہیں درجنوں کے حساب سے اس سے واٹر لیول آپ کا بڑھتا ہے، پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دہائیاں پہلے یہاں کے لوگ قحط سالی میں جو نقل مکانی کر کے سندھ کے علاقوں میں جا کے آباد ہوئے تھے، آج وہ اپنی آبائی زمینوں کو واپس آ کر آباد کر رہے ہیں کیونکہ ان ڈیمز کی بدولت ان کو پانی میسر ہے۔ اور کسی کا دادا کیا تھا تو اس کے پوتے آ کے اب اپنی زمینوں کو آباد کر رہے ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت بہت اچھی اگزامپل ہے، بہت اچھا ہے یہ۔ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریسٹ آف دا تحصیل، امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ وسائل ایسے گئے ہوں، لیکن اس کو دیکھ کر تمہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ تو اگر بھوتانی صاحب یہ ایک قصبے تک یہ سہولیات پہنچائی جا سکتی ہیں، آئی واز ویری امیزڈ کہ فائر بریگیڈ بھی ہے یہاں پہ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پورے ملک میں اور خاص طور پہ بلوچستان کے ہر شہر ہر قصبے کے اندر یہ سہولیات پہنچائی جا سکتی ہیں؟ بالکل، بات یہ ہے نیت کی ہے۔ دیکھیے فنڈز تو تمام ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، منسٹرز کو ملتے ہیں۔ اگر ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر سینیٹر اور تمام جو سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ اپنے جہاں سے اوریجن ہے، جو جہاں سے وہ پیدا ہو کے اس ملک کی اہم عہدوں پر جا کے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں، ریسورسز بھی دیے ہیں، اور وہی سرکار کا پیسہ اگر وہ اپنی جنم بھومی پہ لگائیں تو ایک دل کو سکون بھی ملتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ دریجی کا جو چھوٹا سا ماڈل ٹاؤن ہم نے بنایا ہے یہ پورے پاکستان میں لوگ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، اور کافی جگہوں پہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اچھا کہ ہم بھی اپنا گاؤں دریجی جیسا مثالی بنائیں، ارے واہ، اور اللہ کرے کہ سب کامیاب ہوں۔ اور اگر اس طرح ہم سب مل کر یہ محنت کریں تو یہ پاکستان ایک خوبصورت ملک بن سکتا ہے۔ ضرور سب کو ضرورت ہے کہ اس کریں، یہ ایک ماڈل ولیج ہے جس کو ہم کہیں۔ اچھا، جس مقصد کے لیے یہ ماڈرن ولیج بنایا گیا تھا کیا وہ پرپز اچیو ہو رہا ہے؟ دیکھیے دو چیزوں کی کمی ہے، پوری کوشش کے باوجود بھی ہم جو دل کو تسلی ہو وہ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ، ڈاکٹر موجود ہے، آپ وزٹ کریں گے، ہاسپیٹل بہترین ہے، اسکول انٹرمیڈیٹ تک کلاسز ہو رہی ہیں، بچیوں کا اسکول ہے، لیکن استاد اور ڈاکٹر آنے سے کتراتے ہیں، پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کر کے پوسٹنگز رکھواتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کون سی ایسی سہولت ہے جو بڑے شہروں میں نہیں ہے؟ آپ نے خود دیکھا، انٹرنیٹ سے لے کے سمارٹ ٹی وی سے لے کے پانی، سیکیورٹی، بینک، ٹرانسپورٹ، روڈ نیٹ ورک، ہر وہ چیز جو بڑے شہروں میں شاید ہی دن میں چند گھنٹے دستیاب ہے یا 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ 24 گھنٹے یہاں پہ بجلی اویلیبل ہے، جو کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کے بعد شاید دریجی وہ گاؤں ہے جہاں 24 گھنٹے بجلی اویلیبل ہے، اور لوگ بل بھی کوشش کرتے ہیں کہ مور 70% لوگ بل بھی ادا کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, 100% کو کرنا چاہیے. خیر بل تو دوسری جانب آپ نے جو کہ ذکر بھی کر دیا اسکول کا, ہاسپٹل کا, مساجد, پارک, ایک ایسا مجسمہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جس میں لڑکیوں کی تعلیم کو دکھایا گیا ہے. یہ کہاں سے انسپریشن لی گئی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بتانی صاحب؟ دیکھیے, یہ مجسمہ پنجاب کے کسی شہر میں نے دیکھا تو میں نے یہاں سے انجینئرز کو بھیجا, وہ لاہور سے جا کے انہوں نے اس شخص کو تلاش کیا جس نے یہ بنایا ہے. اس کا مقصد یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابیں ہیں, ایک بزرگ شخص اپنی بچی کو ہاتھ پکڑے کتابوں کی طرف رجوع کر رہا ہے. تو یہ ہے گرل ایجوکیشن کو موٹیویٹ کرنا. یہ ایک سمبولائز کرتا ہے کہ یہاں پہ گرل ایجوکیشن پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جتنے آپ کو مجسمے ملیں گے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ریپلیکیٹ کرتے ہیں چیزیں. جیسے آپ پیکاک چوک دیکھیں گے تو یہ ہم نے تھر کی بیوٹی کو دریجی میں ریپلیکیٹ کیا ہے. اور اس طرح کی لائبریری ہے. فائر بریگیڈ کا تصور چھوٹے گاؤں میں محال ہے, لیکن یہاں الحمدللہ آپ کو دو ایمبولینسز ملیں گی اور جو بھی سہولت ہے سب موجود ہے. اس دریجی کے چھوٹے سے شہر میں آپ نام لیں اور وہ چیز اویلیبل ہے. اور ایک زمانے میں کراچی سے یا ہب سے کئی گھنٹوں کا سفر کچے پہ ہوتا تھا. اب الحمدللہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ کراچی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں. بہترین سڑک بن رہی ہے, آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا, فیڈرل فنڈڈ ہے یہ اس سڑک, اور پروونشل گورنمنٹ بھی کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آنے والے وقتوں میں دریجی جو ہے یہ مین ہب بنے گا, اس لیے کہ M7 جو کراچی دریجی دادو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے. ایران گیس پائپ لائن جو ایران کی بارڈر سے ہوتی ہوئی نواب شاہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ پہنچے گی وہ بھی دریجی سے گزر رہی ہے. تو یہ 2 بہت بڑے پروجیکٹس ہیں جو آئندہ آنے والے وقتوں میں شروع ہوں گے, وہ دونوں یہاں سے گزریں گے اور اس علاقے کا پھر نقشہ ہی بدل جائے گا. That's amazing, that's amazing. ایک اور مجسمہ, ابھی عمران نے جس مجسمے کی بات کی اس کے علاوہ ایک اور مجسمہ بھی نظر آ رہا ہے جس میں بلوچ کلچر کو دکھایا گیا اور ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے چادر لے کے. اس مجسمے کے حوالے سے بھی بتائیے گا. وہ سمبولائز کرتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی بہادری کو. یہاں جنگجو پیدا ہوئے ہیں, نیبرنگ ٹرائبس نے اکثر ان پہ حملہ آور ہوئے, لیکن انہوں نے بڑی جوان مردی سے شہادتیں دے کر اپنے اس دھرتی کو, اپنے اس چھوٹے سے علاقے کو بچایا دوسروں کی یلغار سے. تو یہ سمبولائز کرتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ گریو یارڈ بھی ہے اور بڑا تاریخی قبرستان لگتا ہے, کیونکہ جو قبروں کی شکل ایسے لگتا ہے کہ بہت پرانی تاریخی قبریں ہیں. تو ذرا تھوڑی ہسٹری آپ بتا ہی رہے ہیں, جو ماڈرن چیزیں ہیں, تو ذرا ہسٹری کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیجئے. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اور اس کی کیا تاریخ ہے اس قبرستان کی؟ یہ قبریں جو ہیں آپ کو چوکنڈی میں بھی ملیں گی, ٹھٹا سائٹ پہ بھی ملیں گی, موسٹلی کوسٹل بیلٹ میں ملیں گی. یہ یہاں کوئی مسٹر ٹیگے برٹشر تھا, اس نے دریافت کی تھی غالباً 1904 میں, جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ملٹی سٹوری قبریں ہیں اور ان پہ جو نقش کاری ہے, مردوں کے جو قبریں ہیں ان پہ تلوار کے نشان ہیں, گھوڑے کا نشان ہے. عورتوں کی جو قبریں ہیں ان پہ زیورات کا, جویلری کا نشانات ہیں. تو یہ بہترین اس زمانے کا آرٹ ورک ہے جو کئی دہائیوں کے بعد آج بھی آپ کو صحیح سلامت نظر آتا ہے. زبردست. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری جانب جہاں ہم اتنی ڈفرینٹ چیزیں اور ماڈرن چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایک ایئر کنڈیشن مسجد کا ہونا اس علاقے میں, مسجد کا, یہ بھی اٹ سیلف ایک بڑی سرپرائزنگ سی چیز ہے. کس نے تعمیر کی ہے مسجد, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ یہاں کے مقامی لوگوں نے خود مسجد تعمیر کی اور بعد میں اس کو میونسپل کمیٹی دریجی نے ٹیک اوور کر لیا ہے.
اور ایئر کنڈیشن اس لیے ہے کہ جمعے کے دن زیادہ لوگ آتے ہیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو ذرا ٹھنڈے ماحول میں اور ایک کمفرٹیبل ماحول میں اگر وہ اپنے مذہبی فرائض انجام دیں تو یہی سوچ کے ہونا ہی چاہیے. اینڈ وی ریلی اپریشیٹ. ایک تو جو دیگر آپ کے ممبران اسمبلی ہیں، میں نے بلوچستان کے اوپر بڑے پروگرامز کیے ہیں، لوگوں سے بات کی ہے، تو بہت ضروری ہے، میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ یہ میسیج سب تک پہنچے، سب اس کو امپلیمنٹ کریں، ہر گاؤں ہمیں ایسا دکھے بلوچستان کا. ایک تو ان کے لیے بوتانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ خود آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی بات بڑی معنی بھی رکھتی ہے. اور دوسرا، اب تک یہ جو ترقیاتی کام نہیں ہوئے، لوگ اپنے تئیں بھی کر سکتے ہیں، اتنے امیر سردار ہیں، تو آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو اس بارے میں آپ اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں جب تک نہیں ہوئے کام؟ دیکھیے، دریجی کو ہم نے ایک ماڈرن ٹاؤن، ایک گاؤں تھا، اس کو ایک ماڈرن ٹاؤن کی شکل دی ہے، اور یہ محنت ہے. پیسہ سرکار کا تھا. دو چیزوں کی شرط ہے اور ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے: پیسے کو ایمانداری سے خرچ کریں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد سب سے جو بڑی بات ہے اس کو آنرشپ ہے. دیکھیں، آپ نے ایک چیز بنا دی اور اس کو چھوڑ دیا تو وہ تو بیکار ہو جائے گی. تو ہم خود نگرانی کرتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ لائٹس ہیں تو ایک بلب بھی فیوز نہ رہے، اگر لانس ہیں تو ان کی ایسی لانس ہو جیسے ہم اپنے گھر کی مینٹین کرتے ہیں. اور اسی طرح لوگ جو ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ دریجی کے لوگ تعاون کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں کہ یہ جس طرح خوبصورت ٹاؤن بنا ہے اس کو برقرار رکھنے میں، مینٹین رکھنے میں تمام لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. اور اگر لوگ تعاون نہ کرتے تو شاید یہ اس طرح بہتر ٹاؤن نہیں بنتا. تو میرا یہی میسیج ہے کہ کم از کم جس علاقے سے آپ نکل کر دنیا کے کونے کونے میں گئے ہیں، بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں، تو اس گاؤں کا آپ پر پہلے حق ہے کہ اپنے جنم بھومی کا حق ادا کریں. دیکھیے، میں جب اسپیکر تھا 5 سال، پھر 5 سال اسپیکر، 5 سال MNA، میں اپنے ہر پروجیکٹ کو، چاہے وہ کروڑوں کا ہو چاہے لاکھوں کا ہو، پرسنلی وزٹ کرتا ہوں. اس میں جو فلاز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، کانٹریکٹرز کو، انجینئرز کو بتاتا ہوں، آنرشپ دے رہا ہوتا ہوں. اور جب تک آنرشپ نہیں دوں گا تو کوئی بھی پروجیکٹ سکسیزفل نہیں ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے جو فنڈز ہیں ان کی صحیح یوٹیلائزیشن کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ پیسے ایک مقصد کے لیے آئیں، وہ لوگوں کے مختلف جیبوں میں چلے جائیں اور وہ کام ادھورا ہو. ہم کہتے ہیں کہ کام جس مقصد کے لیے پیسے آتے ہیں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ تو پورے ملک میں ہو رہی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے سرکار پیسے دیتی ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. اور مقصد یہی ہے کہ ہر پروجیکٹ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سابق اسپیکر بلوچستان اسلم بوتانی صاحب، رکن قومی اسمبلی بھی رہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.